अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और बिलखुसूस ऐसे हालात में जब इस मौजूदा PDM की हुकूमत और असम्बलियों के महज 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान में बदकिस्मती से दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत तेज़ी के साथ दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में भी कानून साजी में उतनी ही जल्दबाजी देखी जा रही है। बाजोड़ के हेडक्वार्टर खार में भी आज बम धमाका हुआ। JUIF का कन्वेंशन था वहाँ पे और इस वक्त आखिरी इतला जो मौसूल हो रही हैं वहाँ पर जानी नुकसान भी हुआ है। 20 से ज़ाहिद मुख्तलिफ फिगर्स कोट किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं कि इस दहशतगर्दी के धमाके में कीमती जानी ज़िया हुआ है। मुतअद्दिद अफराद जाँ बाक हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं और मज़ीद इसकी अपडेट सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर जिस तेज़ी के साथ कानून साजी हो रही है और उस कानून साजी में बाज़ ऐसे कवानीन सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छे कवानीन भी पास हुए हैं। इसमें तोशाखाना केस के हवाले से आज सेनेट के अंदर जो बिल पेश किया गया उसको हर तरफ से सराहा जा रहा है, लेकिन इसी तौर के इसके साथ जो है कि जो पाकिस्तान के अंदर पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के हवाले से जो बिल पेश किया गया उसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेनेटर्स ने इस पर तनकीद की। इसमें तमाम सियासी जमातें बशमूल PMLN जिनकी तरफ से ये बिल पेश किया गया था उनके अरकान ने भी इसको तनकीद का निशाना बनाया। इसके अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं और क्यों इसको हुकूमत और अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स यकज़बां होकर ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा, ये सियासी जमातों के लिए नुकसानदेह होगा, ये जमहूरियत के कहा जा रहा है कि ये ताबूत में कील ठोंके जा रहे हैं। ऐसा इसमें क्या है और ये क्यों किया जा रहा है, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमें आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू में शरीक होंगे सेनेटर राना मकबूल अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, सेनेटर बैरमंद खान तंगी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और शुएब शाहीन साहब जो लीगल कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वाबस्ता है। शुएब शाहीन साहब, आपसे हम बातचीत का आगाज़ कर लेते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर जो कानून साजी होती है इसके अंदर 2-3 स्पिरिट्स होती हैं। आपको आईन पाकिस्तान को सामने रख कर कवानीन बनाने होते हैं। 2 हवालों से ख़ास तौर पर आपसे हम कमेंट्स लेना चाहेंगे। एक, जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास हुआ उसके अंदर जो केयर टेकर सेटअप को पावर्स दी जा रही हैं और जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जिसके अंदर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो इक़्तिदार आला है वो रब कायनात के उसका हक़ है और उन्होंने अपने बंदों को मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए जो है कि वो इक़्तिदार और हाकिमियत का हक़ जो है कि वो उनके अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल किया जाएगा। ये जो इंतखाबी इस्लाहात के अंदर केयर टेकर को पावर्स दी जा रही हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जो मरदम शुमारी हल्का बंदियाँ और उसके अंदर जो 4 माह की एक कदगन लगाई गई है, ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद ये केयर टेकर सेटअप को प्रोलॉन्ग करने के लिए है। आप भी क्या यही समझते हैं या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक किया गया है, ये हमारी इंतखाबी इस्लाहात के लिए ज़रूरी था और पाकिस्तान के पोलिटिकल सिस्टम को जो है कि इससे फ़ायदा होगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि इसका कोई फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि जब ये पिछले 15 महीने से 16 महीने से इनके पास इक़्तिदार था, ये पार्लियामान थी, आज जब इनके पास मैक्सिमम टाइम 10 दिन का रह गया है, आज हैपहैज़र्डली ऐसे बिल्स का पास किया जाना आज या कल या परसों, ये पिछले 2-3 दिनों में, ये बग़ैर डिस्कशन के, बग़ैर उसका स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किए और बग़ैर उसको पब्लिश किए ताकि लोगों की कोई राय आए और उसको अच्छे तरीके से आप एक कानून साजी कर सकें। और क़ानून फॉर एवर बनता है, ये कोई चंद दिनों के लिए, चंद अशख़ास के लिए या पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। तो लिहाजा अगर कोई कानून साजी की ज़रूरत थी तो इनको पहले करना चाहिए था, या आप अगली असम्बली पे छोड़ते कि वो आते और उस पर कानून साजी करते। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, जो तरमीमी बिल इन्होंने इलेक्शन एक्ट में दिया है और उसके अंदर जो एम्पावर करने की कोशिश हुई है इंटरम सेटअप को, वो तो ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आपको याद हो, ख्वाजा आसिफ साहब, ये जो मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर हैं, खोसो साहब का जब ज़माना था 2013 वाले ज़माने में, और उन्होंने कुछ पोस्टिंग ट्रांसफ़र और पॉलिसी डिसीजन दिए थे जो बलूचिस्तान के लोगों को कुछ हुकूक दिए थे और कुछ इस तरह की कोई पॉलिसी बनाए थे और कॉरपोरेशंस के जो सरबराहान हैं उनकी अपॉइंटमेंट की थी।
تو اس کو سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا، آرٹیکل 184(3) کے تحت کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کیا، اور سپریم کورٹ نے اس میں بڑا واضح طور پر ایک ججمنٹ دی اور آئین کی تشریح کی، اور وہ ججمنٹ رپورٹڈ ہے 2013 SCMR پیج 1205 میں. اس کے پیراگراف نمبر 13 سے آنورڈ اگر آپ پڑھیں گے 15 میں بڑا تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ انٹرم سیٹ اپ کا انہوں نے وہ ساری اپوائنٹمنٹ انلیگل ڈکلیئر کی، انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکٹنگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ ریگولر وہ جو پالیسی ڈیسیجنز ہیں یا وہ یہ ایسے فیصلے میجر ڈیسیجنز لے سکیں. انہوں نے اس میں یہ بھی درج کیا کہ ان کا کام صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اور ڈے ٹو ڈے افیئر چلانا ہوتا ہے. ان کا کام کو میجر پالیسی ڈیسیجنز دینا یا اس کے اوپر کوئی فیصلے کرنا. اس سے تو وہ جو پاور ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت دی ہوئی ہے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے پھر تو وہ اس کے اوپر اوور لیپ کرنے کے مترادف ہے، اور یہ انکانسٹیٹیوشنل تھے. تو میرا خیال ہے کہ آئین قانون اس پہ بڑا واضح ہے، تو لہٰذا ان کو امپاور کرنا اس انداز سے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی بھی وائلیشن ہے اور آئین کی بھی وائلیشن ہے میرا خیال ہے. اور اس سے تاثر اور انسرٹینٹی جی جو اکنامک کرائسس ہے، ٹیررزم بڑھ رہی ہے، ایسے حالات کے اندر جب اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں جی اب بائی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل کہ اس کو لامحدود، یہ گورنمنٹ کی ایک لاجک ہے کہ لامحدود اختیارات نہیں دیے جا رہے، جو اسپیسیفک اکنامک کرائسس ہے اگر اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے تو پھر داغ ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت جس اسٹیج سے گزر رہا ہے وہ بڑی سینسٹیو اور کرائسس سچویشن ہے اکنامک کی. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے، آپ یہ غیر جمہوری چیزیں کرنے کی بجائے آپ کے پاس آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب اور KP میں کیا پوزیشن ہے. پچھلے 8 مہینے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، غیر آئینی حکومتیں ہیں اور آگے بھی 3 مہینے اور چلنی ہیں انہوں نے. تو آپ دیکھیں اس وقت تو مستقل یہ الزام تھا کہ جی انہوں نے اسمبلیاں کیوں ڈیزالو کی. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 3 دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. بھائی آپ 60 دن اپنا ٹائم پورا کرے اسمبلی، یہ تو صرف اس کا مطلب آئین کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے. اسمبلی اپنی مدت پوری کرے اور اس کے 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں. جو جمہوری حکومت آئے گی جس کو لوگ پاور کریں گے وہ آ کر میجر پالیسی ڈیسیجنز کریں. اب آئین کی ترمیم تو قانون کی ترمیم غیر آئینی طریقے سے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے. اور پھر آئین کی ایک اسپرٹ ہے، آئین کی روح ہے، وہ آرٹیکل 2A ہے جو قرارداد مقاصد پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اب وہ پارٹ آف دی سبسٹانٹیو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے تمام امور مملکت چلائے جائیں گے. تو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے علاوہ تو آپ امور مملکت اگر آپ نے چلانا ہے تو انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا. آپ 90 دن یا 4 مہینے یا 5 مہینے یا 6 مہینے یا 8 مہینے کے کانسیپٹ میں جاتے کیوں ہیں؟ آپ سمپل لیجسلیشن کریں، سمپل آئین کا مطابق چلیں، 60 دن میں الیکشن کرائیں، ہو ایور کمز جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ آ کر کے اپنے سارے میجر پالیسی ڈیسیجنز کرے. کیا آپ کو بھی یہ اس خدشے کا اظہار ہے یا آپ کو بھی یہ خدشہ لاحق ہے کہ یہ نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے کہ یہ 3 مہینے سے زیادہ جا سکتا ہے؟ اس وقت کوئی اسلام آباد کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ 6 مہینے نہیں، یہ 1 سال نہیں، یہ 3 سال تک آگے جا سکتا ہے. دیکھیں آپ کا جو اس وقت سو کارڈ اپوزیشن لیڈر ہے جو کہ PMLN کا ہی ٹکٹ ہولڈر کا امیدوار ہے، وہ یہ کہتا ہے 10 سال بھی الیکشن نہ کرائیں تو کوئی بات نہیں، اس کے اندر آئین میں کوئی منع نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انسرٹینٹی کی کیفیت اتنی زیادہ مزید بڑھا رہے ہیں آپ یہ امینڈمنٹس کر کے، اور آج جو باقی ہیں آئینی ترمیم جو آرمی ایکٹ میں کر رہے ہیں، آرمی ایکٹ میں بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے، وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے، جس میں کہتے ہیں کہ نیشنل پروجیکٹس جو سارے کے سارے ہیں یا جو ہو رہے ہیں وہ بھی آپ آرمی کے ذریعے انجام دے سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر سویلین سپریمیسی کا کانسیپٹ کدھر گیا؟ پھر سویلینز انسٹیٹیوشنز کیا کام کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے یقینی کی کیفیت کو بڑھانے میں یہ PDM کی حکومت کا بڑا ہاتھ ہے. اور آج بھی سرٹینٹی کے ساتھ آپ ان سے پوچھ لیں، سرٹینٹی کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سسکتا کہ الیکشن اگلے 3 مہینے میں یا 60 دن میں ہو رہے ہیں یا نہیں. اس سے زیادہ تو تنگی صاحب کی طرف آتے ہیں، پھر ہم رانا صاحب کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں کہ تنگی صاحب آپ اس ساری سچویشن کے اندر نو ڈاؤٹ بعض قوانین بڑے اچھے مثبت بھی پاس ہوئے ہیں. ہم نے توشہ خانہ کا ریفرنس دیا کہ جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اب گفٹ جو ہے کسی کو نہیں دیا جائے، کہ اس کی نیلامی کی جائے گی، پبلک آکشن ہوگی، جتنے پیسے ہوں گے ان کو دور دراز علاقوں میں جو ایجوکیشن پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر سرو کیا جائے گا. دیٹس گڈ. اس قسم کے قانون جو ہے کہ ٹھیک ہے ہونے چاہیے، لیکن جس انداز میں الیکشن ریفارمز کے اندر جو اعتراضات آ رہے ہیں، شعیب شاہین صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور پھر آج بھی جو ابھی چیئرمین سینٹ نے نہیں اس کو ڈراپ کر دیا، اس کو پیش نہیں ہونے دیا سینٹ کے اندر،
اب الیکشن ایکٹ میں سیکشن 212 ہے جس میں کسی بھی جماعت کو اگر وہ دہشت گردی میں انوالو ہے، فارن فنڈڈ اس کو ہو رہی ہے، فارن ایڈ ہو رہی ہے، یا ملکی سالمیت یا خود مختاری کے خلاف سرگرمیوں میں وہ ملوث ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے کہ اس کو آپ کس طرح سے کالعدم قرار دے کے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیج کے کس طرح سے اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے یہ قانون جس کے اندر یہ کہنا کہ سیاسی جماعت کو بھی، ان کے رہنماؤں کو بھی، ان کے عہدیداروں کو بھی، ان کے بہن بھائی رشتہ دار اور اہل خانہ کے بھی اثاثے جو ہیں فریز کر کے اور ان کو ہر طرح سے پابندی لگانا، یہ کوئی تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ اور اس میں تو میرا خیال ہے ساری سیاسی جماعتیں کل رگڑے میں آ سکتی ہیں۔ تنگی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے تو شاہانہ بل کے بارے میں بتایا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2022 میں بحیثیت سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی تو شاہانہ بل میں نے سبمٹ کیا تھا سینٹ میں، اور سینٹ سے پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر ہوا، اور اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین میرے ساتھی میرے آنریبل کولیگ رانا مقبول صاحب ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو شاہانہ بل آج پیش ہوا، جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی تھی، ہماری ملک کی عزت کو گلی کوچوں میں نیلام کر رہے تھے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ تحفہ اللہ کا شکر ہے کہ اور میں ممبر تھی، سب نے مجھے سپورٹ کیا، اور پھر حکومت نے ہم سب مل کے یہ بل پاس ہوا۔ یہ ایک تحفہ تھا جو ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے ورکر آف پاکستان پیپلز پارٹی میں نے اس ملک کو دیا۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ کیا اس آج کے قانون سازی میں کہ کوئی پارٹی فنڈ ریزنگ میں، فارن فنڈنگ میں، دہشت گردی میں ملوث ہیں تو ان کے کینڈیڈیٹس کی، ان کی لیڈر کی اثاثوں کو منجمد کرنا، فریز کرنا، یہ کوئی زیادتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی عزت کو نیلام کیا، ہمارے جناح ہاؤس پہ، ہمارے کور کمانڈر ہاؤس پہ، ہمارے دیر قلعہ پہ، ہمارے افواج پاکستان کے شہداء کے مجسموں کو جلا کر راکھ کر دیا، ہمارے افواج پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں ایک غلط پروپیگنڈا شروع کیا ہے تقریباً 1.5 سال سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے افواج پاکستان کے شہداء کے ساتھ ان کے مجسموں کو جلانے میں، پاکستان کے افواج پاکستان کے خلاف غلط پروپیگنڈے میں، ISI کو کمزور کرنے کے لیے اس نے جو کردار کیا، ایسے لوگوں کو، ایسی پارٹی کو نہ صرف باہر کرنا چاہیے بلکہ ان لوگوں کو نشان عبرت بننا چاہیے۔ کیا یہ ملک ہم سب کا نہیں ہے؟ کیا افواج پاکستان کے نوجوانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر آپ کے اور میرے بچوں کے مستقبل کو محفوظ نہیں کیا ہے؟ جب ان شہداء کی مجسموں کو میں جلا کر راکھ کر دیتا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ آپ کے جوانوں نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کے شوہر نے، آپ کے والد صاحب نے، آپ کے بیٹے نے جان کی قربانی دی، قیمت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو دہشت گرد گروہ کی شکل میں سامنے آ گیا 9 مئی کے بعد، پاکستان کی عوام نے 9 مئی اور 10 مئی میں جو پچھلی حکومت میں جو وزیر اعظم تھا اس نے اور اس کے کارندوں نے جو کردار ادا کیا دنوں میں، تنگی صاحب آپ کی آواز بھی بریک ہو رہی ہے، آپ کی آواز بھی بریک ہو رہی ہے، آپ کی ذرا دوبارہ واپس آتے ہیں، اسی نقطے کو آگے بڑھائیں گے۔ ذرا میں رانا صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ رانا صاحب، یہ نقطہ نظر بالکل ٹھیک ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ جو بھی شر پسند عناصر ہیں، جو جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کرتے ہیں یا اس قسم کے واقعات کے اندر ملوث ہیں، وہ ویڈیوز کے اندر نظر بھی آ رہے ہیں، ان کے خلاف پاکستان کے اندر اس وقت قوانین بھی موجود ہیں، عدالتیں بھی موجود ہیں، ان کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن بالکل ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا یا اکراس دا بورڈ ایک ہی خاص جماعت یا گروہ کو
A to Z سب کو ایک کی طرح ہانکنا کر دینا. اور ابھی بھی دیکھیں عدالتوں کے اندر ساری چیزیں آ رہی ہیں, لیکن وہاں پر ججز یہ کویشچن اٹھاتے ہیں کہ جو لیجٹمیٹ ایویڈنس ہے, ٹھوس شواہد ہے, وہ سامنے لے کے آئیں, استغاثہ وہ نہیں لا سکتا. جن لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں ان کے خلاف بالکل کیسز بھی ہیں, ان کو جو ہے جوڈیشل ریمانڈ کے اندر جیل میں بھی رکھا گیا ہے. لیکن اب اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ سرکاری کسٹڈی میں تھے, یا جو اس وقت پولیس کسٹڈی میں تھے, یا جو اس وقت ریاست کی کسٹڈی میں تھے, ان کو بھی زبردستی اس کے اندر انوالو کر کے یہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. اور آج ہمیں سینٹ کے اندر بھی یہ دیکھا ہم نے کہ تمام سینیٹر جو ہے کہ اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو الیکشن ایکٹ کے اندر آلریڈی چیزیں موجود ہیں, کسی بھی آپ سیاسی جماعت کو یا کسی بھی آپ جماعت کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے اندر یا تمام ان جرائم کے اندر ملوث ہے, طریقہ کار موجود ہے, لیکن اس انداز کے اندر کہ کسی کو آن بورڈ نہ لے کر اور یہ قانون لانا, اور جس کے اوپر تمام اکراس دا بورڈ اس کو مسترد کر رہے ہیں اور آج ڈراپ کرنا پڑا, اس کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ رانا صاحب, آپ نے دو تین چیزیں باتیں اکٹھی فرما دی ہیں. پہلے میں الیکشن ایکٹ کے بارے میں ضرور بات کروں گا. جی بالکل. میں ان میں شامل تھا جب اس کے اوپر بحث بھی ہوئی, اور جب 3 سینیٹرز نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ یہ جو پاورز دی جا رہی ہیں ان کو, الیکشن کمیشن کو اور خاص طور سے کیئر ٹیکرز کو, وہ پاس جو ہے اگینسٹ لا ہے, اور جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو ہر طرح کی پالیسی بنانے کا بھی اختیار دیا گیا. خیر وہ ایک اوور اسٹیٹمنٹ ضرور تھی, لیکن یہ ضرور اس میں تھا کہ کچھ پہلے کی طرح جو ایک ٹریڈیشنل پاورز تھی اس کو تھوڑا سا بڑھایا گیا تھا. جب اس پہ اعتراض ہوا تو اس کو پینڈنگ کیا گیا. پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ میٹنگ ہوئی پارلیمنٹری کمیٹی کی. پارلیمنٹری کمیٹی میں سارے ہی پارلیمنٹری جو ہیں ریپریزنٹیٹیوز تھے, اور خاص طور سے میں پی ٹی آئی کا ذکر کروں گا. علی ظفر جو ہیں, جو سینیٹر ہیں, وہ تھرو آؤٹ اس کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرتے رہے ہیں. اور جب یہ ہوا ہے, دوبارہ ان کی ڈسکشن ہوئی ہے, تو اس شک کو جس میں یہ تھا کہ یہ کوئی پالیسی نہیں دے سکتے ہیں, اس کو جو ہے ایک طرح سے ریفائن کیا گیا, اور پھر ساروں نے ایگری کیا. جس میں علی ظفر بھی ہیں, کامران مرتضیٰ بھی ہیں, تاج حیدر بھی ہیں, سبھی نے اس پہ ایگری کیا, تب جا کے وہ بل پاس ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک الزام تراشی ہے بغیر سوچے سمجھے. ایشو یہ ہے کہ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن, آپ نے خود اس کا ذکر کیا, ہم اسپیشل سرکمسٹانسز میں سے گزر رہے ہیں. ان کو پاور یہ صرف دی گئی ہے کہ جتنے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کو چلایا جائے. نہ تو نئے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں, نہ کچھ وہ اور کر سکتے ہیں. جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, فائنانشیل انسٹیٹیوشنز, ان کو اعتراض یہ ہے کہ ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں, یہ پالیسی بناتے ہیں اور پھر یہ ریٹریکٹ کرتے ہیں, جیسے انہوں نے پہلے کیا ہے. جو ظلم کو اس قوم کے اوپر انہوں نے کیا ہے نا, جس کی یہ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سوورن ایگریمنٹ کیا IMF کے ساتھ, پھر آپ کون ہوتے ہیں اس ایگریمنٹ کو بیٹرے کرنے والے؟ رانا صاحب, پاکستان نے یہ 23واں پروگرام تھا IMF کے ساتھ جو ابھی سائن ہو رہا ہے, یہ 24واں ہے. اس کے اندر سے پاکستان نے غالباً 8 یا 9 پروگرام کمپلیٹ کیے, باقی سارے تو ہم نے اسی طرح سے نہیں, ایک ہوتا ہے کمپلیٹ جو ہے وہ کرنا یا نہ کرنا ہے, ایک ہوتا ہے ایگریمنٹ کو بیٹرے کرنا اور اس کا اعلان کرنا اور اس کو پریکٹیکل شیپ دینا. اس سے اتنی بڑی کریڈیبلٹی آپ کی افیکٹ ہوئی ہے. تو اب اگر آپ نے اپنی اکانومی کو چلانے کا کچھ فیصلہ کیا تو چلانے دیں, کیا وہ کر لیں گے؟ ان کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کنٹینیو کر سکتے ہیں. چلو چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے رانا صاحب, پھر ہم بریک کے بعد اسی نقطے سے بات کو آگے بڑھائیں کہ پاکستان کی اکنامک کرائسس اور جو موجودہ صورتحال ہے, دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں, ان کے اندر یہ شکوک و شبہات کیوں پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 3 مہینے سے زیادہ آگے جا سکتا ہے, اور پھر تمام سیاسی جماعتوں کو ان حالات سے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی کن امور کے اوپر مل بیٹھ کر ایک لائے عمل بنانا چاہیے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ہم بات چیت کریں پاکستان کی سیاسی منظرنامے کی, اور جس کے اندر ایک طرف قانون سازی بہت جلد بازی میں کی جا رہی ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بھی بہت تیزی کے ساتھ
پیدا ہو رہے ہیں اور اس میں خاص طور کے اوپر خیبر پختونخوا کو ایک بار نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس پہ شریک گفتگو ہے سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے آپ کا, اور سینیٹر بہرامند تنگی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تنگی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اس وقت آپ سے تھوڑا سا ہمارا کنیکٹیوٹی کا ایشو پیدا ہو رہا تھا. میرا جو بنیادی کویشچن تھا وہ شاید میں آپ کو اس وقت فریم نہیں کر سکا. الیکشن ایکٹ کے اندر تمام وہ چیزیں موجود ہیں کہ کس طرح سے سیاسی جماعت کو ڈسمینٹل کیا جا سکتا ہے, بین کیا جا سکتا ہے, جرمانہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایک ایسا قانون لانا اور اس کو ایک ایسے طریقے سے لانا کہ جب خود ابھی آپ نہیں تھے سینٹ کے اندر, اگر اس میں عرفان صدیقی صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں, نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں, پھر JUI کے سینیٹر حیدری صاحب نے, کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا اور ہم اپنے ہاتھ خود کاٹ رہے ہیں. اب سینیٹر مشتاق احمد کیا کہتے ہیں کہ یہ بل جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. تو یہ آواز صرف جو ہے کہ وہ کسی ایک جماعت کی طرف سے نہیں, اکراس دا بورڈ تمام حکمران جماعت کے جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا کہ جیسے رضا ربانی صاحب جو آپ کے سینٹ کے اندر قائد ایوان بھی رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں, انہوں نے بھی اس پہ احتجاج کیا کہ بلائنڈ لیجسلیشن کیوں کی جا رہی ہے, بالکل اندھیرے میں رکھ کر ایک دم سے ایسے سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ وہ بنیادی کویشچن تھا کہ اس کی نوبت کیوں ایسا آ رہی ہے کہ اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا اور ان کو بھی شکوک و شبہات ہیں. ایک آلریڈی سیٹ اپ سارا موجود ہے, قوانین موجود ہیں, ان کے ہوتے ہوئے پھر یہ اسپیشل ارینجمنٹ اور اس طرح جلد بازی میں کرنا, اس کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ تنگی صاحب. دیکھیے الیکشن ایکٹ میں جو آلریڈی پہلے سے جو قوانین موجود تھے اور اس کے بعد جو ہمارے کچھ کولیگز نے, آنریبل کولیگز نے ان پہ اعتراض کیا کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی, یا اس نے ہم اعتماد میں نہیں لیا, یا ان کو پہلے سے ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاؤس میں ایک سینیٹر ہے جو کہ صرف سوشل میڈیا کے لیے اور اپنی پرسنل پاپولیرٹی اور پولیٹیکل سکورنگ کے لیے جو ایک سینیٹر ہے, سینیٹر مشتاق, جو اس نے کبھی ٹرانسجینڈر بل پہ ایسا ایشو پٹ اپ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی جو تقریر ہوتی ہے. تو میں اس پہ بات اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ آج وہ اس شو میں نہیں ہے. باقی میرے ان کے قطع نظر دیکھیں, رضا ربانی صاحب, شیری رحمان صاحبہ, عرفان صدیقی صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, حیدری صاحب, یہ تو سارے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. چلیے ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی, تو یہ تو دیکھیں یہ لوگ بھی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. سر میں آتا ہوں آپ کی طرف. دیکھیں میں سمجھتا ہوں, میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور میری لیڈرشپ وہاں پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے میرے لیے 2 بندے رکھے ہیں. ایک میرا پارلیمانی لیڈر ہے اور ایک میرا چیف ویپ ہے. تو میرا پارلیمانی لیڈر اور چیف ویپ جب اسی وقت جب پارلیمان میں موجود ہوتے ہیں اور نہ واک آؤٹ کرتے ہیں اور نہ اس پہ کوئی مخالف تقریر کرتے ہیں, تو ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی میرا مورل, پولیٹیکل اور پروفیشنل رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ میں نے اپنی لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فیصلوں کے ساتھ آگے جانا ہے, جو کہ میرے لیے 2 بندے رکھے ہیں جو کہ وہ پارلیمانی لیڈر ہیں اور چیف ویپ ہیں. سلیم مانڈی والا صاحب چیف ویپ ہیں اور پارلیمانی لیڈر میرے ایکس پرائم منسٹر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. تو ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی تو میں نے ان کے ساتھ جانا ہے اور میں نے ان پہ ڈسکشن کرنی ہے. اگر رضا ربانی صاحب کی جواب خود دے سکتے ہیں. جہاں تک میرے باقی کولیگز ہیں ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر جہاں بھی ریزرویشن ہو, جہاں بھی کوئی گیپس ڈیفیشنسیز ہو, تو میرے خیال میں وہاں ریزالو کرنے چاہیے. اگر پھر اسی طرح پوائنٹ اٹھتے ہیں, اسی طرح کوشچن مارک ہوتے ہیں, لیکن پھر ڈیموکریٹک پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک آدمی کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کرے, اپنے سوچ کے مطابق بات کرے. اور اگر یہاں پہ جب الیکشن ایکٹ میں اتنی سب قوانین موجود ہے, لیکن 9 مئی کے بعد جو کچھ شیعہ پی ٹی آئی نے آپ کی 75 سال تاریخ میں کسی پارٹی نے نہیں کیا ہے, تو اگر آج الیکشن ایکٹ میں ہیں تو وہ 9 مئی کے واقعات کو سامنے رکھ کر ان تناظر میں رکھے ہیں
اس لیے کہ 75 سال میں آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہے کہ جنا ہاؤس کو جلایا گیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کور کمانڈر کی یونیفارم کو جو پہن کر کے کور کمانڈر پہ حملہ کیا ہوگا. تنگی صاحب یہ چیزیں ساری آپ نے پہلے بھی ہوگا. ابھی ساری چیزیں یہ بیان کی ہیں. دیکھیں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ بڑی گھنونے واقعات سے بھری ہوئی ہے. ہمیں اب وہ تاریخ پوری ہم نے کھنگالنا شروع کر دی تو اس میں کوئی نہیں بچتا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھیں انسداد دہشت گردی کے تمام قوانین موجود ہیں. انسداد دہشت گردی کے قوانین موجود ہیں. آئین پاکستان کے اندر بھی ساری چیزیں یہ موجود ہیں. اس لیے ایک جب فریق کے اوپر اب 9 مئی کو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 9 مئی کی صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ غیر قانونی قرار دے چکی ہے. اس کے اوپر ابھی تک کوئی نہیں بول رہا. وہ ایک ریاست کا پلر ہے سپریم کورٹ, ایک انصاف کی علامت ہے. اس کے اوپر حملہ ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, لیکن بدقسمتی سے پارلیمنٹ, سیاسی جماعتیں سب اس کے اوپر خاموش ہیں. اور دوسری طرف جو ہوا وہ بھی بدقسمتی ہے پاکستان کی, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی مذمت ہر سطح کے اوپر کی جا رہی ہے, لیکن عدالت عالیہ کے اوپر حملے کی مذمت اس طرح سے نہیں کی جا رہی, جس کی وجہ سے لوگ اس کو پولیٹیکل چیزوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ہمیں وہ نہیں کرنے چاہیے ایسے ایکشن جو چیزوں کو پولیٹیکلی ان کے ساتھ نتھی کیا جائے آپس میں. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, سپریم کورٹ میرے لیے ایک ادارہ ہے اور وہ ایک معزز ادارہ ہے جس کی ہم قدر اور عزت کے احترام سے نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن ان کے فیصلوں پہ میں بھی بات کر سکتا ہوں, آپ بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن اعلیٰ عدالتوں کی عزت اور احترام کرنا ہم سب پہ فرض ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک ہوا ہے, اگر غلط ہوا ہے تو ہم ان کو بھی کنڈم کرتے ہیں, لیکن میرے اس پاکستان کا کیا ہوا, اسی جس پاکستان نے ہمیں عزت دی ہے, جس پاکستان کو انڈیا نے 75 سالوں میں یہ واقعات نہیں کیے, جس دشمن ملک نے ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے افواج پاکستان کو اور عیسائی کو کمزور کر سکے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا 9 مئی کے واقعات کو ہم پولیٹیکلی ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں بالکل حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تنگی صاحب یہ حقیقت ہے, اس کی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. جو اس کے اندر بڑا چھوٹا کسی بھی ادارے کسی بھی جماعت سے اس کو بالکل نہیں رعایت ملنی چاہیے. تحقیقات کرتے ہیں, تحقیقات آپ کرتے ہیں, میں مجھے 1 منٹ دے دے, کس چیز کی تحقیقات؟ جب صبح فارغ سے تو اس نے جی آئی کے ورکر کو کیا میسج کیا, وہ ریکارڈ پہ ہیں. پھر یاسمین راشد نے لٹکوزوں پہ کھڑے ہو کے کیا ڈائریکٹیوز دی, شہریار اپریدی نے کیا ڈائریکٹیوز دی. دیکھیں تنگی صاحب یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا, یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا, یہ میں نے اور آپ نے سزا نہیں دینی. یہ تمام پاکستان کے اندر ایک سسٹم ہے, ایک قانون ہے, ادارے ہیں, انہوں نے ساری پروسیکیوشن کرنی ہے, عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں. جن لوگوں نے اسلام کو جلایا, چل رانا صاحب کو بھی اس میں لیتے ہیں, ذرا رانا صاحب کو بھی لیتے ہیں. رانا صاحب اس کو ابھی ہم ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر آتے ہیں. یہ سب سے بڑی اہم چیز اس وقت جو ہے کہ جو پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, ہمیں اس وقت جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ اسمبلی اگر مدت پوری کرتی ہے تو 60 دن کے اندر پہلے تحلیل ہوتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. ابھی صرف اس اسمبلی کی مدت جو ہے وہ آپ 12 دن کہہ لیں, 13 دن کہہ لیں, 12 اگست کی رات ختم ہو جانی ہے, یہ 12 بجے رات کو. ابھی تک حکومت کے اندر ہمیں یہ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی کہ اسمبلی پہلے تحلیل ہوگی یا اپنی مدت پوری کرے گی. یہ کنفیوژن ابھی تک کیوں موجود ہے, یہ کیوں نہیں کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے آ رہی؟ خالد صاحب میں آپ کو بتاؤں, آپ بہت ینگ ہیں, بڑے قابل ہیں. یہ آئین میں دونوں پروویژنز ہیں کہ آپ اگر مدت پوری ہونے سے پہلے ڈیزالو کر دیں تو 90 ڈیز جو ہیں وہ ہوتے ہیں, اس کے بعد الیکشن ہوگا. اگر آپ مدت بالکل پوری ہونے کے اوپر کریں تو پھر 60 ڈیز کا ہوگا. یہ ان کی اپنی ججمنٹ ہے جنہوں نے ڈیزالو کرنا ہے. میں اور آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے, نہ ان کو آئین مجبور کر رہا ہے, اور دونوں ہی آئین کے مطابق ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر ہم بہت زیادہ دماغ سوزی کر رہے ہیں. میں ایک آپ کو عرض کر دوں, یہ موقع غنیمت جان کے, آپ نے کہا کہ انصاف کی علامت ہے فلاں فلاں. اچھا ہاں, انصاف کی علامت ضرور ہوں گے جب حمود الرحمان جیسے بیٹھے ہوں گے لوگ, جب کارنیلیس جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے, جب رانا بھگوان داس جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے,
جب اجمل میاں جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ فیصلے کر رہے ہوں گے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ انوار الحق جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی تھی اس وقت انصاف کی علامت تھے؟ جب اس نے منیر احمد نے ملک کا تختہ کیا تھا مولوی تمیز الدین کیس میں اور بعد میں، کیا وہ انصاف کی علامت تھے؟ جب ثاقب نثار نے یہ سارا ظلم کیا ہے، کیا وہ انصاف کی علامت ہے؟ اور اب جو ہیں 3 ہمارے آنریبل جج صاحبان، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. آپ نے وہ دیکھا نہیں انالیسز اس کا ریما عمر کا ایڈوکیٹ کا، کہ 17 کیسز جو ہیں، اہم ترین کیسز جو ہیں، وہ 3 جو ہیں جج صاحبان نے، آنریبل جج صاحب نے سنے ہیں، باقی کدھر گئے؟ رانا صاحب یہ بات ہو رہی تھی 9 مئی کے تناظر میں، جب صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں گھس کر شیشے توڑے گئے، دروازے توڑے گئے، اس کی بات. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو اگر آپ ملائیں گے، جواب دینا کہ 17 کیسز 3 ججوں نے کیوں سنے ہیں؟ دیکھیں بات کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں؟ رانا صاحب کیا یہ حملہ ان 3 ججوں کے اوپر تھا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہے، جب سارا ملک کے چیخ رہا تھا، یہی تو بات دیکھیں، رول آف لا کی جب بات ہوتی ہے رانا صاحب، جب رول آف لا کی بات ہوتی ہے، وہ سپریم کورٹ کے لیے بھی، وہ پارلیمنٹ کے لیے بھی، وہ ایگزیکٹو سب کے لیے ایکول ہوتا ہے. خالد صاحب ہم سنسیئرلی اینالائز نہیں کر رہے. جب سارا ملک یہ کہہ رہا تھا، ساری باریں یہ کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے فل کورٹ جو ہے بینچ بنا دو، یہ آئین کی انٹرپریٹیشن ہے، 63A ہے، بعد میں الیکشن کا ایشو ہے، تو کسی نے آپ کی بات سنی؟ آپ کہتے ہیں انصاف کی علامت ہے. آپ کے لیے انصاف کی علامت ہوئی، ملک کے لیے انصاف کی علامت نہیں ہے. دیکھیں بہت یہ بدقسمتی سے اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو پھر یہ تمام اداروں کا ٹکراؤ بہت آگے تک چلا جائے گا. کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. ہمیں آتے ہیں اس طرف آتے ہیں. ذرا مفتی کفایت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ذرا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، JUI سے تعلق رکھتے ہیں، ذرا ان سے بھی لیٹسٹ لے لیتے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور آج JUI کو نشانہ بنایا گیا باجوڑ میں. ایک تو کچھ آپ لیٹسٹ جو سچویشن ہے وہ بھی بتا دیجیے گا، اور پھر یہ جو ایک لہر دوبارہ سے یہ پیدا اچانک ہوئی ہے، بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے آگے، اس کی بنیادی وجوہات بھی کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے. ابھی تک اطلاع یہ ہے کہ 10 لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر میرا ایک بہت قریبی ساتھی ہے ضیاء اللہ جان، وہ تحصیل JUI کے امیر تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور حمید اللہ حقانی بھی. تو میں تو اس حیثیت میں ہوں کہ مجھ سے پرسہ کیا جائے، بہت زیادہ غمزدہ ہوں. اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ابھی تک وہ زخمی منتقل ہو رہے ہیں شہداء میں. تو 40 لوگوں کی بھی اطلاع ہے، اور 150 بھی. 1 گھنٹے کے اندر ہمیں ٹھیک طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ زخمی کتنے ہیں اور شہداء کتنے ہیں. بہرحال بہت زیادہ افسوسناک ہے. اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق داعش نام کی ایک تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور میں اس موقع پر تمام شہداء کے اور زخمیوں کے خاندان سے ہمدردی کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. آپ نے اپنے سوال میں ایک بات کی کہ خاص طور پر JUI ٹارگٹ ہے. JUI تو اب سے ٹارگٹ نہیں ہے، کئی عرصے سے ٹارگٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب پر 5-6 خودکش حملے ہوئے. جی بالکل. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ اس پر حملے ہوئے. مولانا محمد خیام شیرانی صاحب آج کل تو وہ ناراض ہے، لیکن جب ہماری صفوں میں تھے تو ان پر بھی حملے ہوئے. اور ہمارے تو بہت سارے اس سلسلے کے نیک و لمبی چوڑی قربانی کی داستان ہے. ہمیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم جمہوریت پر کیوں اعتماد کرتے ہیں، اور ہم یہ جہاد کی طرف کیوں نہیں آتے. ظاہر ہے آپ علماء ہو، آپ جہاد کی بات کرو، اور یہ آپ کی وجہ سے جمہوری نظام سسٹم چل رہا ہے، اور نوجوان جو آپ کی وجہ سے جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، یہ آپ کا نقصان ہے. تو ہمیں اس کی سزا دی جا رہی ہے. ہم اپنے طور پر تو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ جذباتی نوجوان نہیں سمجھتے. یہ ہمیں ایک اور مشکل پیش ہے کہ ان کی ہماری شکلیں ایک جیسی ہیں، ان کے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک جیسا ہے. ہماری مسجد بھی شریک ہے اور ہمارا مدرسہ بھی شریک ہے.
ہمارا مسلک اور مشرب بھی شریک ہے اور ہم ایک جیسے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے قوم کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، آئین کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور جمہوریت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ لوگوں کو یہ تسلی بھی دیتا ہوں کہ مزید قربانی بھی دینی پڑے تو انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے۔ آپ کے سوال کا ایک جز یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو میں نے بتا دیا۔ اب یہ ایک جز تھا کہ اس کا کیا ہوگا، سدباب کیا ہوگا، تو میں اس موقع پر اپنے ملکی اداروں کو درخواست کروں گا کہ چونکہ یہ لوگ جب آتے ہیں بم بلاسٹ کے لیے تو ان کی کچھ معلومات تو ہوتی ہیں۔ ہمارے کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں نا جو سامنے لوگ، کوئی زمین دوز ادارے ہوتے ہیں تو وہ یہ زمین دوز خبریں لیتے ہیں ان لوگوں کی، وہاں سے مجھے کوئی لیپ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ پے در پہ یہ حملے ہو رہے ہیں۔ اور چونکہ آج کل نئی حکومت آ رہی ہے، وہ کیئر ٹیکر حکومت آ رہی ہے، تو ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اتنے زیادہ دھماکے کریں تاکہ ہم انتخابات کے جانے کے قابل نہ ہو جائیں، تو یہ ملک کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بہرحال اس موقع پر ہمارے سیکورٹی فورسز کے ادارے جو ہیں ان کی طرف ہماری نظر اٹھتی ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اس کارروائیوں کو ذرا تیز کریں، اس کا سدباب کریں، ورنہ ہمارا ملک اور ہمارا صوبہ اس قسم کے نقصانات اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب، آج جو باجوڑ کے اندر دھماکہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ ہماری تمام دعائیں پاکستان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کریں اور ان دھماکوں کے پیچھے جو عناصر ہیں ان کو ناکام اور نامراد کیا جائے، پاکستان میں امن و امان ہو، اور پاکستان جو ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک اور جو کانسٹیٹیوشنل راستہ ہے اس کے اوپر چل کر ترقی کرے۔ یہاں چھوٹی سی کوشش بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اب یہاں سے پاکستان کو آگے کیسے لے کے چل رہے ہیں، اور جس کے اندر خاص طور کے اوپر جو پاکستان کی پارلیمانی اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس حوالے سے بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس آخری حصے میں بات چیت کریں کہ پاکستان کو ان موجودہ حالات سے آگے کیسے لے کے چلنا ہے۔ اس وقت جس سے بھی بات کریں، ابھی مفتی کفایت اللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اور جس انداز کے اندر دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ انتخابات کے عمل کو متاثر کرنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے۔ یہی نقطہ ہم اپنے دونوں اس وقت پینلسٹ ہمارے ساتھ جو بہرامند تنگی صاحب سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور رانا مقبول احمد صاحب جو سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ سر، یہ آپ کے سامنے بھی یہ میں سوال چھوڑ رہا ہوں کہ یہ جے یو آئی پی ڈی ایم کی سربراہی اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، حکومت کی بڑی اتحادی جماعت ہے، ان کے اندر بھی یہ خدشہ پایا جا رہا ہے کہ اس وقت حالات کو کہیں نہ کہیں اس سمت پہ لے جایا جا رہا ہے جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں جو بات کی تھی کہ لگتا یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے کہ وہ 3 مہینوں کا نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو خدشات آپ کے اپنی اتحادی جماعتوں کے اندر بھی پائے جا رہے ہیں، کیا آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ایسے حالات ہیں؟ اور اگر ایسے حالات ہیں تو پھر آئین اور قانون کے تناظر کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کیا کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی؟ تنگی صاحب پہلے آپ سے اور پھر رانا صاحب اس کے اوپر کومنٹ کر دیں۔ دیکھیے خالد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جب ہم حکومت یا ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ملک کی تمام جماعتوں ہے کہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی حکومت کے لیے ایسا کام گردی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو ہماری تو ایک سٹینڈ بالکل واضح ہے، لیکن 2018 کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ کون سی پارٹی نے کمپین کیا ہے اور کون سی پارٹیوں کو گھروں تک اور دیواری تک محدود کیا ہے، لیکن پھر بھی الیکشن ہو گیا۔ اور اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی اور پورے ملک میں بہت اچھے پولیٹیشین شہید ہو گئے، عوام شہید ہو گئے، اداروں کے نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتی دہشت گردی ایک لعنت ہے، اور اس لعنت پہ قابو پانے کے لیے ملک کی تمام محب وطن جماعتیں، جمہوریت پسند جماعتیں ایک پہ آ کر میرے خیال میں جب تک ہم ایک پہ نہیں آتے تو ہم اور اسی طرح ہم لاشیں اٹھائیں گے۔ کب تک
آئیں گے۔ تنگی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو خدشہ پایا جاتا ہے جس کا اظہار مفتی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ الیکشن لیٹ ہو سکتے ہیں یا ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسی فیلنگز آتی ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ نہیں یہ 60 یا 90 دن جو بھی کانسٹیٹیوشنل پیریڈ ہوگا اس کے اندر یہ یقینی ہوگا؟ الیکشن وقت پہ ہوگا۔ ٹھیک، رانا صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت جو یہ صورتحال ہے کیا آپ کو بھی کچھ اس قسم کی فیلنگز ہیں، یا پھر اس صورتحال سے ابھی جب آگے جانا ہے، ہم نے اکنامک کرائسس ایک طرف ہے، کیئر ٹیکر کو پاورز دے دی گئیں، لیکن دوسری طرف دہشت گردی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ 2013 2018 2008 کا الیکشن، ایون محترم بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی تھی، 40 دن الیکشن لیٹ ہوا تھا، لیکن الیکشن پروسیس نہیں رکا تھا، ہوئے تھے۔ اس وقت آپ اس سارے تناظر کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو صورتحال ہے بہت مخدوش اس لیے بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز ڈپٹی پریمیئر آج آ رہے ہیں اسلام آباد میں۔ یہ کوئی جو ایشو ہوا ہے جو ایسے نہیں ہو گیا، یہ نیکسس آف ایول ہے، را کا، مساٹ کا اور دوسرے ملکوں کی ایجنسیز کا۔ یہ بڑا پلان کر کے کیا گیا ہے۔ What I understand as a student of this phenomena، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جی ایسے کو ہو گیا اور اتنا ظلم ہو گیا، اتنی کیجویلٹیز ہو گئیں۔ چونکہ جب آپ کو پتہ ہے جب چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا تو کیا ہوا تھا، اب چائنیز پریمیئر آج آ رہا ہے تو کیا ہوا ہے، اس کے سیدھے سیدھے ریمیفیکیشن ہیں اور بہت سیریس ریمیفیکیشن ہیں۔ اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جی یہ ہمیں اس پہ کوئی شرمانا نہیں چاہیے۔ پارلیمنٹ میں اجلاس تھا سیکیورٹی کمیٹی کا، آرمی چیف بھی تھے، ڈی جی آئی ایس سی بھی تھے، انہوں نے یہ کہا اور پرائم منسٹر کی تھاپنا تھی کہ جی آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں۔ جب یہ بات کی گئی آئی ایس اے کی ڈی جی نے کی پارلیمنٹ میں، تو اللہ جانتا ایک ایک پارلیمنٹیرین نے کہا خدا کے لیے آپ ختم نہ ہو، آپ جو ہے نہیں کر سکتے، وہ انکریڈیبل لوگ ہیں ٹی ٹی پی والے، آپ ان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے، پھر ہوا 5000 کے لوگ جو ہیں وہ سیٹل ہوئے، اور جو باہر آئے جیل سے وہ جیٹ بلیک 3 دفعہ ملٹیپل مرڈر میں کنوکٹ لوگ تھے جن کو پریزیڈنٹ نے چھوڑا، ان کے کہنے کے اوپر، گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر، پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر اور باقی سٹیک ہولڈرز کے کہنے کے اوپر۔ وہ دن اور آج کا دن قیامت کی گھڑی ہے، یہ ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا تھا۔ اب آپ نے جو بات کہی ہے، ہمیں سوئچ اوور کرنا پڑے گا۔ جو 2016 کا پلان تھا جو اے پی ایس کے حوالے سے بنایا گیا تھا، اس پلان کو ریسٹور کرنا پڑے گا۔ انفورسمنٹ کا پلان، پریونشن کا پلان، ڈیٹیکشن کا پلان، اس پلان کے سارے حصے تھے، اس کو موبلائز کرنے ایڈوانس انٹیلیجنس ہر طرح کی کرنا پڑے گا، اور سارے کے سارے پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے۔ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل پارٹیز بڑا کچھ کر سکتی ہیں۔ اس میں جو بیسیکلی جو ہماری فارمیشنز ہیں، نو ڈاؤٹ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انٹیلیجنس کلیکشن میں کمیونٹی سپورٹ کے ذریعے ضرور مدد کر سکتی ہے، انہوں نے کرنی چاہیے، اور اپنے جو جتنا بھی آپریٹرس ہیں ہمارا لا اینڈ آرڈر کا، اس کو پوری طرح وہ سپورٹ کریں مورلی اور ادروائز، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہو سکتا۔ تنگی صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں، الیکشن باہر صورت ہوں گے انشاءاللہ اور ٹائم کے اوپر ہی ہوں گے، لیکن اس چیلنج کو بھی فائٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک تباہ کن قسم کا چیلنج ہے جو پہلے سے کئی گنا زیادہ گرو کر گیا ہے، اور آپ کو آج اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ادھر چائنیز پرائم منسٹر اتر رہے ہیں، ابھی وہ آ رہے ہیں ٹائم ان کے، اور ادھر انہوں نے یہ کیا ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے رانا صاحب، آپ سے وہی پوچھ لیتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے بیانات سامنے آئے ہیں، تو وہ تو ان کے اندر ہم آہنگی نظر آ رہی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ 8-9 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے کہ وہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ لندن سے دبئی آئے، پھر جدہ گئے، جدہ سے پھر دبئی آئے، اور خیال تھا کہ شاید دبئی سے پاکستان آئیں گے، لیکن واپس لندن چلے گئے۔ تو یہ ان کی آمد کے اندر کیا ایسی بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ نہیں آ رہے پاکستان؟ آپ جو انصاف کی علامت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کیا بات ہے؟ ہاں جی، ابھی تو دیکھیں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پچھلے 15 مہینوں سے، وہ کیا چیف جسٹس ہیں جو شہباز شریف صاحب ہیں؟ کیا جج ان کے متحد ہیں؟ کیا جو ریلیف مل رہا ہے بار بار جن لوگوں نے کرائم کیے ہیں
कैसे मिल रहा है आपको नहीं पता? हम नहीं, सारे देखिए बच्चे मियाँ साहब को भी देखिए नहीं, रिलीफ नहीं, मिला था, आप- तो वो आप- जेल आप में थे और आप- उनको बीमारी की बुनियाद के ऊपर आप- जमानत दी गई, तो वो भी आप- देख ठीक रिलीफ है, ही था। हुआ ना, वो हुआ ना, उस वक्त कुछ और लोग होंगे जब हुआ, अब नहीं हो रहा है। तो इसलिए उनको जो है आगे उन्होंने बहुत ज़्यादा जख्म खाए हैं हमारे इंसाफ की अलामत के हाथों, तो क्या वो अपनी एहतियात भी पूरी ना करें? अब उनको ये हक हासिल नहीं है। मैं समझता हूँ उनको ये हक हासिल है तो मरने से बचे हैं, अल्लाह ने बचाई उनकी जान, जो उनके साथ जुल्म किया गया है। इसलिए मेहरबानी करके अगर आगा तो और कोई महीने तक आ जाएंगे, 5 हफ्ते तक आ जाएंगे, कितनी देर रह जाएगी आना? तो आप समझते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली के बाद आएंगे? आपको सबको पता है, ये कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। राना मकबूल साहब हमारे साथ थे, सेनेटर मुस्लिम लीग नून के, और सेनेटर बैरमन तंगी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इनका ताल्लुक था। बातचीत और थी कि पाकिस्तान में एक तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात तेज़ी के साथ फैल रहे हैं और नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर जिस अंदाज में कानून साजी हो रही है वो भी बहुत जल्दबाजी में, और अब हुकूमत के अपने इत्तेहादी जो हैं कि वो भी चीख उठे हैं कि ये कानून तो जमहूरियत के लिए भी ज़हर कातिल होगा और सियासी जमातों के लिए भी मुस्तक़बिल में ख़तरनाक होगा। आज तक के लिए जो गुफ्तगू हुई है उसका कंक्लूजन यही है कि पाकिस्तान को आगे ले जाना होगा तो तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर उन अवामिल का एक तो तदारक करना होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान बार बार डीरेल होता है जमहूरियत से, और दूसरा आइन की कानून की बालादस्ती करते हुए मुल्क को आगे लेके चलना होगा। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।